बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। स्टूडियो में बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने सुबह सुबह हुकूमत को सरप्राइज करके कान सुर्ख कर दिया। हुकूमत फिर फंस गई है। रात को 3 घंटे की मेहनत मौलाना के साथ जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने की थी, मना के बाहर निकले और खबरें यही चलवाई गई कि मौलाना फजल रहमान वोट देने पर राजी हो गए। बिलावल भुट्टो ने तो यहाँ तक ये कहा कि 100% हम मुत्तफिक हैं। अब मुसवदा जो है, मेरी ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान खुद पेश करें। मौलाना फजल रहमान की तरफ से एक और सियासी चाल चली गई कि पार्लिमानी लीडर उन्होंने खुद को नॉमिनेट करवा लिया। उनकी पार्टी के पहले असदुर रहमान साहब थे, उनको हटा के वो खुद पार्लिमानी लीडर बन गए। यानी कि उनका जो हुक्मनामा होगा उसके खिलाफ जो जाएगा वो फिर आर्टिकल 63 की जद में आएगा। वोट तो काउंट होगा लेकिन वो असम्बली से या सेनेट से बाहर हो जाएगा। सुबह सुबह मौलाना फजल रहमान ने 9 सफ़ात का, जिसे कहते हैं ना, बम, वो फेंका। यही नहीं, काबीना का इजलास, फिर आज कौमी असम्बली, सेनेट के इजलास जो हैं वो अब समझा यही जा रहा है कि तखीर का शिकार हो जाएंगे। अभी तक हुआ नहीं है। 2:30 बजे इजलास था, तखीर का शिकार है क्योंकि मौलाना फजल रहमान के 9 सफ़ात जो हैं वो हुकूमत के लिए बहुत बड़े इम्तिहान का बायस बन चुके हैं। इन 9 सफ़ात में चीफ जस्टिस जो है उनका जिक्र कर दिया गया है। जो कमेटी वो तजवीज़ कर रहे थे कि ये जजेस की जो है वो चुन कर पिक एंड चूज़ करके अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लगाएंगे, 3 रुकनी कमेटी बनाएंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, सारा इलेक्शन भी हम कवर कर लेंगे, हुकूमत भी बचा लेंगे। सब बदनीति पर जो मबनी चीज़ें थी उनको दो शिकों के ज़रिए मौलाना फजल रहमान ने उड़ा कर रख दिया। 175A, फिर जुडिशल कौंसल पाकिस्तान जो है उसका स्ट्रक्चर जो चेंज करने की हुकूमत कोशिश कर रही थी, इन दोनों को मौलाना फजल रहमान ने दबरदूस कर दिया। जनाब, इस दौरान वज़ीर आज़म जो है उन्होंने जाना था समोआ, कॉमनवेल्थ वो कॉन्फ्रेंस थी 24-25 को, वो उन्होंने प्लान अपना मनसूख कर दिया। पीपल्स पार्टी जो है वो भी किसी कोने खुदरे में बैठकर अब सोच रही है कि मौलाना ने हमारे साथ हाथ किया है या हाथ पकड़ा है, सोच में गुम है। जो वज़ीर क़ानून है वो इस वक्त MKM जो है, जो हमेशा किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा ही रही है, प्याले बच्चों की तरह उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। मुस्लिम लीग काफ के लोग और पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान जो है वो पहुंचे हुए हैं, उनकी ब्रीफिंग नहीं बल्कि डीप ब्रीफिंग हो रही है कि इस मसवदे पर अमल करना है। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा बहस जो है वो मुसवदों पर ही हो रही है। मुस्लिम लीग नून का मुसवदा, MKM का मुसवदा, ANP का मुसवदा, जनाब नून लीग का मुसवदा, मौलाना फजल रहमान का मुसवदा, पीपल्स पार्टी का मुसवदा, मुसवदों पे मुसवदे आ रहे हैं और बार बार तब्दील भी हो रहे हैं। लेकिन बताने वाले यही बता रहे हैं कि असल मुसवदा किसी ने भी अभी तक देखा नहीं। अगर हुकूमत को मौलाना फजल रहमान का वोट चाहिए तो इन 9 सफ़ात को तो मानना पड़ेगा। अगर इन 9 सफ़ात पर ना होती है तो फिर गेम ऑन होती है और मौलाना फजल रहमान फिर अपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपको खड़े भी नज़र आएंगे और साथ चलते हुए भी नज़र आएंगे। और फिर पाकिस्तान में जिसकी कल से खबरें आ रही हैं कि इमरान खान ने एक तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया हुआ है, वो सलमान अकरम राजा साहब ने खुद बताया था कि तहरीक चलेगी और लॉन्ग मार्च होगा अगर यानी तरमीम मंजूर होगी। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान जो हैं वो लोटे में जाके बैठ चुके हैं, वो वोट करेंगे। जिसमें सबसे बड़ा नाम अभी तक जो है, जो शॉकिंग नेम है, वो है जनाब ज़ैन कुरैशी साहब का। ज़ैन कुरैशी साहब की बहन जो है महर कुरैशी, उन्होंने आज भी एक ट्वीट किया और बताया कि 4 रोज़ से उनका राब्ता नहीं है और वो कह रही हैं कि लगता ये है कि उन्हें अगवा कर लिया गया है। उन्होंने फिर क्या है कि नायब कप्तान मेरे वालिद हैं, उनकी स्ट्रगल आप जानते हैं, लेकिन ज़ैन कुरैशी की समझ उन्हें भी नहीं आ रही। लेकिन सियासी पंडित जो हैं वो सब हिसाब किताब लगा के बता चुके हैं कि ज़ायचा ये बनता है कि ज़ैन कुरैशी साहब उड़ चुके हैं और वो वोट भी करेंगे। उनका जो है परसों एक मैसेज एक दोस्त के थ्रू आया था कि वो वोट नहीं करेंगे, जो मर्ज़ी इन्होंने कर लेना है। जब उनकी वाइफ़ के साथ वो वाक़या पेश आया था, जब उनको अगवा कर लिया गया था और फिर वापस घर छोड़ दिया गया था, उस वक़्त तक की सूरत-ए-हाल के मुताबिक ज़ैन कुरैशी इंटैक्ट थे। लेकिन कल रात से ये खबरें आ रही हैं कि ज़ैन कुरैशी पूरी PTI को शॉक देकर निकल चुके हैं और वो बहुत जल्द हुकूमत की तरफ से आपको वोट देते हुए नज़र आएँगे। कल तक की इत्तलात यही थी कि सेनेट में मीडिया गैलरी बंद कर दी गई थी, लोगों को निकाल दिया गया था और छुप-छुपा के वो आईनी तरमीम होना थी, लेकिन ऐन टाइम पे परिंदे पूरे नहीं हुए। गिनती में पता चला कि हमें तो 64 वोट चाहिए और 64 वोट पूरे नहीं थे, जिसकी वजह से मामला मौखर कर दिया गया। उससे पहले खबर चलवाई गई कि काबीना ने मुसवदे की मंजूरी दे दी, लेकिन जब बिलावल भुट्टो जरदारी रात 1 बजे
سینٹ میں قومی اسمبلی میں پہنچے وزیر اعظم کے چیمبر میں اور انہیں مولانا سے ہوئی بات بتائی، تو اس کے بعد اس مسودے کی خبر کو بھی واپس لے لیا گیا کہ کابینہ نے منظوری نہیں دی، اس پر ابھی غور ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے حکومت چاروں سائڈوں سے گر چکی ہے اور اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی کون سا راستہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مولانا کو لے کے چلنا ہے، پیپلز پارٹی کو لے کے چلنا ہے، جے یو یا پھر ان لوگوں کو لے کے چلنا ہے جن کی انگلی پکڑ کر وہ ایوان میں پہنچے ہیں۔ جناب اس وقت کے اطلاعات کے مطابق وفاقی کابینہ کا اجلاس تاخیر کا شکار ہے۔ آئینی مسودہ آج اس میں پیش ہونا تھا۔ کابینہ سے منظوری کے بعد ترمیم کا مسودہ جو ہے وہ سینٹ میں پیش ہوگا۔ ایوان بالا کا اجلاس بھی کچھ دیر میں ہو جائے گا، اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس شام 6 بجے بلایا گیا ہے۔ تو یہ ساری پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کابینہ کے اجلاس سے منظوری نہیں ہوئی۔ اتحادیوں کو ابھی بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے اور جو وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں ان کی جو انگیجمنٹ ہے اس سے آئیڈیا یہی ہوتا ہے، کنفرم یہی ہوتا ہے کہ 24 اکتوبر سے پہلے آج نہ ہوا تو 24 اکتوبر سے پہلے کنفرم حکومت کا پلان ہے کہ ہر صورت میں آئینی مسودے کو منظور کروانا ہے، کیونکہ 24 اکتوبر کو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سموا جائیں گے اور کامن ویلتھ کی جو ہے میٹنگ اس کا حصہ بنیں گے۔ وزیر اعظم نے اپنا پروگرام جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے جناب۔ اس کے بعد جناب آئینی ترمیم ہونے کی صورت میں وزیر خارجہ آج رات سموار روانہ ہوں گے۔ بلاول بھٹو آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد آج دبئی روانہ ہوں گے۔ بلاول بھٹو بختیار بھٹو سے ملاقات کے لیے دبئی جائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو چند روز تک دبئی میں قیام کریں گے، یعنی جہاں انہوں نے کارروائی ڈالنی تھی وہ ڈال کے نکل جائیں گے۔ جو ایک کلپ وائرل ہوا ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اور بلاول بھٹو کا، جو تلقین وہ کر رہی تھی، وہ نصیحت کر رہی تھی، بلاول بھٹو زرداری نے اس پر پانی پھیر دیا اور لوگوں کے تب سے میں کرنا نہیں چاہتا اس پر کیونکہ وہ مرحوم ہے، کیا اس پر تبصرہ کیا جائے، لیکن بلاول بھٹو نے اپنی والدہ اور اپنے نانا کی جو لیگسی ہے اس کو ڈبو دیا ہے۔ اس ایک کلپ میں تو یہی واضح ہوتا ہے، کیونکہ سب سے ایکٹیو اس پوری گیم کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں بلاول بھٹو زرداری، کیونکہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جو شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی بتایا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنانے کے لیے بالکل تیار مٹیریل کی طرح شیپ دیے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ حکم معاملہ کر دیں، کیونکہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے آئین اور جمہوریت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا، جس نے وزیر اعظم کے نام کے لیے شہباز شریف کا نام دیا تھا، اس کو سپورٹ کیا تھا، مختلف پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا تھا اور خود جو آئینی عہدے وہ سنبھال کے بیٹھ گئے تھے اور شرط رکھی تھی جب تک مہنگائی کم نہیں ہوتی ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو ابھی تک ایوان صدر پہ ان کا قبضہ ہے، سینٹ کی چیئرمین شپ پہ ان کا قبضہ ہے، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی پر ان کا قبضہ ہے، لیکن وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ شادی ہوئی ہے، باقی آپ سمجھتے ہیں مثال کو، میں کیا کہوں۔ اس وقت جو ہے آئینی ترمیم کے لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 64 لوگ جو ہیں ووٹ جو ہیں وہ سینٹ میں درکار ہیں، لیکن سینٹ میں حکومتی بینچز پر پیپلز پارٹی کے 24، مسلم لیگ نون کے 19، بلوچستان عوامی پارٹی کے باپ پارٹی جنہیں کہا جاتا ہے 4 اور ایم کیو ایم کے 3 سینٹر ہیں۔ حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ 3 دعویٰ کیا ہے کہ 3 ممبرز نیشنل پارٹی، مسلم لیگ کاف اور جو اے این پی کے 3 سینٹرز ہیں وہ ان کا حصہ بنیں گے۔ 4 آزاد میں سے بھی 1 ووٹ جو ہے انہوں نے حاصل کر لیا ہوا ہے۔ سینٹ میں ارکان بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ سینٹر فیصل وابڈا، انوار اللہ کاکڑ، محسن نقوی اور عبد القادر بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ جمعیت علماء مسلمان کے ووٹ بھی جو ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے حکومتی بینچز کی طرف سے ان کو مل چکے ہیں، تو تعداد جو ہے 64 ہو جائے گی۔ کسی ارکان ہے پی ٹی آئی کے سینٹ میں اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہوئے، جن میں سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین، بلوچستان نیشنل پارٹی اور بی این پی کے سینٹر موجود ہیں۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ آج جو ہے وہ سینٹ میدان جنگ بنتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کابینہ منظوری دیتی ہے تو اسی سے واضح ہو جائے گا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں یا نہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے جو 9 پیجز کا آج مسودہ دیا ہے اس میں 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جمعیت علماء پاکستان کا مجوزہ مسودہ بھی منظر عام پر آ گیا۔ 27 نکات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ مسودے میں
جو ہے 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کا ذکر نہیں ہے، ججز کی تقرری کے لیے ججوں کا پینل بھی نہیں ہوگا، 3 سینئر ترین جج جو ہے ان کا بھی ذکر نہیں ہے، لیکن 175 کے تحت جوڈیشل چیف جسٹس بن جائے گا۔ آرٹیکل 175 کے تحت ہی کونسل کے صدر چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، 3 سینئر ججز اس میں شامل ہوں گے، ارکان میں سپریم کورٹ کے وزیر سپریم کورٹ کے، جبکہ وزیر قانون اٹارنی جنرل اس کا حصہ ہوں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل 4 ارکان پارلیمنٹ کے علاوہ ایک خاتون یا کونسل ممبر جو کہ غیر مسلم وہ بھی اس کا حصہ ہوگا۔ اس کا سیدھا سادہ سا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے چن لیا کہ میرا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں وہ چھڑی ہے جس سے فارم 47 کا جو ٹریس کیا جادوئی الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا نا، وہ چھڑی گھمائیں گے اور وہ سارا جعلی پن نکل جائے گا۔ سب کو یہی ڈر ہے کہ الیکشن کھلے گا، اور الیکشن کھلے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2/3 میجارٹی جو حاصل کی ہے اس کا عملی ثبوت عدالت سے بن کر سامنے آئے گا۔ لیکن دوسری جانب جو کمپین چلائی گئی تھی قاضی فائز عیسیٰ گروپ کی طرف سے کہ اگلے چیف جسٹس یا افریدی صاحب ہوں گے، وہ افواہیں اس مسودے کے تحت دم توڑ جائیں گی۔ اگر شرط وہی ہے، حکومت اگر مولانا فضل الرحمان کے ووٹ لینا چاہتی ہے تو پھر انہیں مولانا فضل الرحمان کی بات ماننا پڑے گی، ورنہ ایک پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور 24-25 کو ایک ووٹ کم ہو جائے گا، جو اسحاق ڈار سینٹ کا اجلاس چھوڑ کے انہیں جانا پڑے گا۔ اگر وزیر اعظم جاتے ہیں تو ان کے ساتھ عملہ جائے گا، ان کے ساتھ ممبرز جائیں گے تو پھر اور ووٹ کم ہو جائیں گے۔ اگر یہ 25 کے بعد معاملے کو لے جاتے ہیں تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا قصہ تمام ہوگا۔ اس وقت تک چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے اور ان کے ساتھ جسٹس منیب سینئر پیونی جج ہوں گے، سینئر ترین جج ہوں گے۔ اور ہو سکتا ہے یہ بتانے والے بتاتے ہیں جو رد عمل آئے گا وہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ سے فل کورٹ اجلاس بلایا جائے گا اور پھر حلف لینا، یہ سارے معاملات جو بھی حکومت پریشرائز کر رہی ہے، نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنا، یہ سارے معاملات اس فل کورٹ میں حل ہو جائیں گے۔ قاضی صاحب اس وقت تک گھر جا چکے ہوں گے، بلکہ لگتا یہ ہے کہ وہ ملک سے باہر روانہ ہو چکے ہوں گے، اور سپریم کورٹ پر اس ملک کے آئین اور قانون کے محافظوں کا بول بالا ہو جائے گا، اور حکومت جو ہے جس ڈر کا شکار ہے، جس خوف کا شکار ہے کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں الیکشنز کھل جائیں گے۔ یہ آپ کو بار بار ہم ویڈیوز میں بتاتے رہتے ہیں، خواجہ آصف کا خوف اور بلاول بھٹو کا خوف ایویں نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ جن رزلٹس پر اس قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں یا پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اگر یہ لیجیٹیمیٹ ہوتے تو دوسروں کے بندے اس وقت غائب نہ ہو رہے ہوتے، ان کے پاس ووٹ ہوتے، یہ مشاورت کر رہے ہوتے، کمیٹیوں کے اجلاس چل رہے ہوتے، مسلسل شک اوپر بحث ہو رہی ہوتی کہ یہ شک ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے، یہ بہتر ہے، یہ غلط ہے، یہ کلیش ہے، یہ آئین کی فلاں شک کے ساتھ اس کا تصادم ہے۔ یہ ساری بحث اس ملک میں ہو رہی ہوتی، یہ بدنیتی، رات گئے چوری اور ڈاکے کی صورتحال نہ بنی ہوتی کہ ابھی اجلاس ہو رہا ہے، ابھی اجلاس ہو رہا ہے، تاریخ پر تاریخ والا وہ مشہور جو فکرہ ہے وہ اس وقت صادر آ رہا ہے، بار بار تاخیر، اجلاس ملتوی، اجلاس کال، یہ صورتحال نہ ہو رہی ہوتی۔ اور فائنلی اس مسودے پر پاکستان تحریک انصاف نے یہی کہا ہے کہ یہ ابھی ہمیں دوبارہ عمران خان سے ملاقات کا وقت دیا جائے۔ کل تک تو اعلان کر چکے ہیں کہ ہم کسی بھی ووٹنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور جو ہمارے ممبرز ووٹ دیں گے پھر ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اگر مولانا فضل الرحمان سے ابھی ان کی ملاقات ہے، اگر مولانا فضل الرحمان پھر حکومت پر پریشر ڈال کر پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات عمران خان سے کروا دیتے ہیں تو پھر وہی جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ فیصلہ اڈیالہ سے ہی ہوگا اور فیصلہ کرے گا عمران خان۔ ان میں سے یہ جتنے بھی پتلی تماشے لگے ہوئے ہیں یہ سارے سائڈ پر ہو جائیں گے، اور وہ شخص جو ہے وہ اس ملک کا محافظ بھی بنے گا، اس آئین کا محافظ بھی بنے گا۔ اور جو مولانا نے کل عمران خان صاحب کے بارے میں الفاظ ادا کیے ہیں، لگتا یہی ہے کہ فیوچر ان دونوں جماعتوں کا مستقبل میں گٹھے چلنے کا ہے۔ عمران خان سے ملاقات پہلی بھی مولانا فضل الرحمان کے کہنے پر ہوئی ہے، اور آج بھی جو 24 گھنٹے مولانا فضل الرحمان نے مانگے تھے کل میڈیا ٹاک میں کہ ہم نے پی ٹی آئی کے دوستوں سے وعدہ کیا ہے کہ ایک دن ان کو مشاورت کے لیے اور دیا جائے،
تو دیکھتے ہیں آج شام تک صورتحال کیا بنتی ہے، آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔